नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ये एक सेक्सुअल अटैक के गिर्द घूमता है कि एक रेप किया गया वाइट वुमेन का। एक अफवाह उड़ती है कि वाइट वुमेन का रेप हो गया है। और वाइट वुमेन आप देख सकते हैं, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन जो गोरे लोग हैं उन्हीं की वैल्यू थी, कालों की कोई वैल्यू भी नहीं थी। तो इसमें क्या होता है, ये लिखा किसने है? 1931 में लिखा है। किसने लिखा है? विलियम फाकनर ने, एक अमेरिकन राइटर हैं। ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, पुलिट्जर अवार्ड विनर भी हैं। और इन्होंने ये कमाल का लिखा है, ड्राई सितंबर, खुश्क सितंबर। ड्राई का वर्ड ग्रीनरी कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? 62 डेज से वहां बारिश नहीं हुई। अब खुशकी ही खुशकी है। ये खुशकी सिर्फ माहौल की नहीं है, ये इकोनॉमी की नहीं है, ये दिलों की खुशकी भी है। कहीं भी कोई नरम रवैया इख्तियार नहीं किया जाता। किन के लिए? ब्लैक मेंस के लिए। विल मेज एक मेन कैरेक्टर है यहाँ। अफवाह उड़ाई जाती है कि इसने वाइट वुमन पे अटैक किया। अब आप देखेंगे इस कहानी में कि किस तरह र्यूमर, अफवाहें किसी भी बेगुनाह शख्स की जिंदगी तबाह कर देती हैं। या तो वो जान से चला जाता है, जिस तरह इस ड्रामे में चला गया है शायद, या अगर वो जिंदा भी रह जाए तो मुर्दा की तरह ही होता है, जहनी अजियत उसे दे दी जाती है। कुछ लोग अपना चेहरा छुपाने के लिए, अटेंशन हासिल करने के लिए, जिस तरह इस कहानी में दिखाया गया है कि 1920 के बाद का जो अरसा है उसमें जो औरतें जो है बैचलर रहा करती थीं, शादी नहीं होती थी उनके आफ्टर 30s भी, तो उनको कहा जाता था सेक्सुअली स्टार्व्ड हैं। तो इनके अंदर एक अटेंशन सीकिंग का एक जज्बा होता है। तो बस कहने का मकसद ये है कि र्यूमर के ज़रिए किसी की ज़िंदगी तबाह करना बहुत बुरा है। हो सकता है आपके साथ भी ये वाक़या हो, मेरे साथ भी हो। इस कहानी में देख लीजिएगा कि क्या होता है। अच्छा, तो बात कर रहे थे इसकी सेटिंग की बात करें तो जेफरसन एक फ़िक्शनल टाउन क्रिएट किया है। किसने? विलियम फॉकनर ने, अपने तमाम लिटरेरी वर्क्स को सेट करने के लिए। ये कहानी कहाँ टेक्स प्लेस करती है? अमेरिका इलाका मिसिसिपी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जहाँ 62 दिन से रेन नहीं हुई। इसके मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो विल मेज जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन हैं और ये चौकीदार का काम करते हैं आइस फैक्ट्री में। वाइट वुमेन जो इल्ज़ाम लगाती है मेरे पे सेक्सुअली अटैक हुआ है, मिनी कूपर, लेट 30s में है ये। इसकी उम्र 30 साल से अबव हो चुकी है, यानी कि 37-38, लेट 30s, 37-38 साल की है। यानी कि इस एज में उस वक्त भी, अब तो वैसे ही कोई शादी की उम्मीद बाकी नहीं रह जाती। अच्छा, बैचलर है और लिविंग इन कहाँ? अमेरिकन साउथ में ही रहती है। अमेरिकन साउथ की ही ये कहानी है। इस कहानी का एक मेन किरदार है मैकलेंडन। वो कौन है? वो वार हीरो है। अब वार हीरो के मुतालिक आपको बताता चलूं, 12वीं से 13वीं सदी तक पिछला जितना भी अरसा है तो उसमें नाइट का किरदार होता था। वार हीरो जो हैं जंग जीत जाते थे, फिजिकली स्ट्रांग होते थे, लेकिन ये बड़े, यानी कि बड़े ख़ानदानों से होते थे, एलीट क्लास से होते थे, बादशाहों के ख़ानदान से होते थे। फिर उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो आता है, विलियम शेक्सपियर आता है। ये ये किरदार किसको दे देते हैं? ये आम आदमी को दे देते हैं। फिर भी यानी कि जो जंगें गई रही हैं 20वीं सदी तक, वार हीरो ही रहे हैं। जब पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, सोसाइटी में जंग लड़ने वाले शख्स की बहादुरी की दास्तानें बयान की जाती थीं। अब मैं आपको छोटी सी बात कर दूं कि अब ऐसी बात नहीं है। झगड़ा करने वाले लोग होते हैं ये, और झगड़ा करने वालों की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, बजाय इसके कि कोई अस्करी लोग आपस में लड़ें और एक टुकड़े को आज़ाद करवा लें या काबिज हो जाएं। देखें, ये ज़मीन जो है ये रब कायनात की है। कोई इसे रब कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यसू मसीह का खुदा कहता है। अच्छा, ये ज़मीन उसकी है। अब ये कमरा है, इस पे मैं किराए के बंदे बिठा दूं जिनको मैं तनख्वाह दूंगा, तो अब उन बंदों को जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने इस जगह पे कब्जा कर लिया है या कब्जे से इस जगह को बचाना चाहते हैं, उनको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करूँगा? मैं उनकी फेस वैल्यू भी बढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको एज ए मसीहा दिखाना है अपनी फैमिली में। वो लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सोसाइटी के लोग हैं,
تاکہ وہ ان کو اچھا سمجھیں، آتے جاتے ان کا خیال کریں۔ کیونکہ یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے میری خاطر بچا رہے ہیں اپنی جان داؤ پہ لگا کے، لیکن اب ایسی چیزوں کو بالکل بھی وہ ویلیو نہیں دی جا رہی جو 20ویں صدی تک دی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگ صلح کو پسند کرنے لگے ہیں۔ جو اب میرا خرچہ، میرے اخراجات اپنی ناک رکھنے کے لیے اس ٹکڑے کو، اس مکان کو بچانے کے لیے لگیں گے، وہی اپنے گھر پہ لگا دوں یار۔ 10 آدمیوں کو تنخواہ دے رہا ہوں پلاٹ بچانے کے لیے، 5 کو دے رہا ہوں، تو کیوں نہ وہ پیسے میں اپنے بچوں پہ لگا دوں، اپنے بہن بھائیوں پہ لگا دوں۔ اور سب سے زیادہ ویلیو کس کی؟ اگر میں ایسا کروں گا بھی صحیح تو فیملی کے لوگ جو ہیں، اب 22ویں صدی ہے بھائی، وہ کہیں گے بھائی اللہ کا نام لے، صلح کر لے، کیوں اتنا پیسہ برباد کر رہا ہے لڑائی جھگڑے پہ؟ تو لڑائی جھگڑے کو اب پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ جو میکلنڈن ہے وار ہیرو ہے اور یہ جھگڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو ریٹائرڈ پرسن ہے جس طرح وار ہیرو ہے، یہ اب عسکری ویلیوز اس کے دماغ میں رچ بس چکی ہیں، تو اب وہاں سے آ گیا ہے، تو اس کو پھر اپنی فیس ویلیو بنانے کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں، تو یہ وہی کردار ادا کرتا ہے اور شاید ول میز کی جان ہی لے لیتا ہے۔ ریومر، وار، عورتوں کے حقوق اور کالوں کے حقوق، یہ اس کہانی کا مین تھیم ہے۔ اور بھی ہیں، آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ ہنری ہاکشا، آئی تھنک اس کا یہ باربر ہے، یہ بھی ایک کریکٹر ہے، مین کریکٹر ہے ہنری ہاکشا۔ اس کی دکان سے شروع ہوتی ہے کہانی، اور وہاں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ منی کوپر جو ایک وائٹ وومن ہے، اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے، اس کی ماں ڈسیبل ہے، اس پہ اٹیک کر دیا ہے کس نے؟ ایک بلیک مین نے، ولیم میز نے، جو کون ہے؟ امریکن بلیک مین ہے، اس نے اٹیک کر دیا ہے۔ بحث ہو رہی ہے تو ہنری ہاکشا جو ہے وہ کہتا نہیں یار، ولیم میز دبلا پتلا آدمی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں کون دکان میں داخل ہوتا ہے؟ میکلنڈن داخل ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ ہی کر کے آ گیا ہے کہ بھائی ول میز کیا ہے، بھائی اس نے کیا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے یہ جرم کیا ہے۔ کیونکہ منی کوپر کہہ رہی ہے، اسے ہم اکورا پروری بھی کہتے ہیں، یعنی کہ میرا کوئی عزیز ہے، جیسے منی کوپر میری رشتہ دار ہے، اس نے اگر الزام لگا دیا، یا میری نسل سے ہے، اس نے الزام لگا دیا کہ فلاں شخص نے مجھ پہ سیکسولی اٹیک کیا ہے، تو ہم سب لوگ تسلیم کر لیں گے، پوچھیں گے نہیں وجہ کیا ہے، اور کسی شخص کی زندگی برباد کر دیں گے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ میکلنڈن آ گیا، میکلنڈن کہتا ہے بھائی تم سارے آئیڈل ہو، نلائق ہو، بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہو، بدلہ لے۔ تو ہنری ہاکشا کہتا ہے یار ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ تو ایک شخص کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وائٹ وومن جھوٹ بولے گی؟ تو بھائی کیا وائٹ وومن جھوٹ نہیں بول سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے، یعنی کہ فرشتہ بنا کے اتارا ہے، اینجل ہے، دیوتا ہے، ولی اللہ ہے، بھگوان کا اوتار ہے، کون ہے بھائی؟ یہ انسان ہی تو ہے یار۔ بہرحال میکلنڈن جو ہے یہ کہتا ہے لوگوں کو آؤ چلیں، کاروں میں بیٹھتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ ہنری ہاکشا بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں کوشش کروں گا، وہاں جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہیں، ایک ہجوم ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا بھی جو ہے حال اب ہجوم کے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہجوم تک ہی ہمیں کوئی لے آیا ہے، تو اب ہجوم ان سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ جو بھی لے آیا ہے، جو بھی انتہا پسندی کو بڑھانے والے لوگ ہیں۔ اچھا، ہنری ہاکشا موجود ہے گاڑی میں، جاتے ہیں کہاں؟ آئس فیکٹری میں جاتے ہیں، وہاں سے کس کو نکال کے لاتے ہیں؟ ول میز کو۔ کون؟ میکلنڈن اور اس کے لوگ، اور نکال کے اس کو سفید ہتھکڑی لگاتے ہیں، ہتھکڑی لگا دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ لگتی ہے ہر اس جگہ میں لگتی ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا، مظلوموں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں۔ اچھا، لگ جاتی ہے ہتھکڑی، اور پھر اس کو پھینٹی لگاتے ہیں، اس کی سنتے نہیں ہیں بابا وہ کیا کہہ رہا ہے، بس انہوں نے ایک ازیوم کر لی ہے تو مجرم ہے بھائی،
کیونکہ ان کا مجرم ہے نا، ان کے پاس پاور ہے، اور پاور والوں کی چلتی ہے اس دنیا میں۔ بہرطور ہنری ہاکشا وہاں کوشش کرتا ہے کہنے کی کہ یار اس کی سن تو لو، لیکن کوئی نہیں سنتا، اور اس کو اتنا مارتے ہیں، گاڑی میں بھی زخمی کر دیتے ہیں بہت۔ اب ہنری ہاکشا کو یقین ہو چکا ہے کہ میری کوئی بھی نہیں سنے گا، وہ کہتا ہے یار مجھے تو گاڑی سے نکلنے دو، تو اس کو کہتے ہیں بھائی چلتی گاڑی سے جمپ لگا دے۔ تو بھائی آج کل تو نہیں، اس دور میں صلح جو لوگوں کا ہے یہی حال ہوتا تھا، بہرحال وہ جمپ لگا دیتا ہے، اور کہانی پھر لوٹ آتی ہے کہاں؟ منی کوپر کے پاس۔ یہ اب شام کو جا رہی ہے اپنے دوستوں سے بالکل بن ٹھن کے، اور لوگ اس کو اٹینشن دے رہے ہیں، تو یہ بڑی خوش ہے کہ اس ایج میں بھی مجھے اٹینشن مل رہی ہے۔ تو یہ کہاں جاتی ہے؟ وہاں سینما میں جاتی ہے، وہاں بھی لوگ اس کو دیکھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں منی کوپر کو کہ یار وہ وقت کیا تھا، کچھ لوگ اس سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، مووی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے فٹ آف لافٹر آ جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے ہنسی کا، شاید اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو وقت کا انتقام کہہ لیں، ضمیر کا انتقام کہہ لیں، کسی بھی طور وہ اس سے لے رہا ہے، تو اس کے دوست جو ہیں اس کو سینما سے باہر لے کے آتے ہیں، وہاں جو ہے اس کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو سکون نہیں آتا، اس کو پھر اس کے گھر لے جاتے ہیں، اسے انڈریس کرتے ہیں، آئس لگاتے ہیں، لیکن اس کو پھر فٹ آف لافٹر آ جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، اتنے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ ول میز کو مار دیا گیا ہے۔ پھر کہانی وہاں سے موو ہوتی ہے میک لینڈن، اب رات ہو چکی ہے، مار کے آ چکا ہے، گہری رات ہو چکی ہے، اب کہاں آیا ہے؟ اپنے گھر میں آیا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے ٹھا کر کے بیگم اٹھ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے دروازہ کھلا ہے، رات گئے تک جاگ رہی ہے، بھائی جناب کب تشریف لائیں گے؟ تو ان کے درمیان تکرار ہوتا ہے، تو یہاں سے کالر سے بیگم کو پکڑتا ہے اور دھکا دے دیتا ہے صوفے کی طرف۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ میکلنڈن جو ہے اس کے گرد عورت کی ویلیو نہیں ہے، اگر عورت کی ویلیو ہے تو منی کوپر اور اس کی بیگم کی عزت سیم ہے، اس کو اس طرح جھٹکے سے جو ہے صوفے پہ نہ گرائے، اسے سخت کلامی نہ کرے۔ تو یہ تو صرف اپنے جو ناک ہے نا اس کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ جھوٹی سی ناک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ایک انسان کی جان لے لی ہے صرف ایک ریومر پہ، ایک افواہ پہ، ایک جھوٹ پہ، جس کی کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ تو دوستو یہ اس وقت کا امریکہ تھا، اور آج کا آپ کا اور میرا معاشرہ ہے۔ تو یہیں کہانی ختم کرتے ہیں، مزید تفصیل سے اس کو آگے چل کے پڑھیں گے۔ آپ کو آج لائٹ بھی اچھی نظر نہیں آ رہی، اور شاید لیکچر کی تیاری بھی میری اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے چاہا ہے کہ آج کوئی لیکچر چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ آپ سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی بہانے آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کو یہ میرا ٹوٹا بجا لیکچر پسند آیا ہے تو اسے لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آپ کو آنے والے لیکچر ملتے رہیں۔ میرے چینل پہ 190 پلس لیکچر موجود ہیں، ان کو اگر آپ سننا چاہیں تو آپ چینل پہ جا کے پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، بایوگرافیز بھی ہیں انگلش رائٹرز کی، پوئٹری بھی موجود ہے، شیکسپیئر اور بہت بڑے بڑے رائٹرز کے جو ہیں ڈرامہ، ناول، ان کی سمری بھی موجود ہے، مختلف ہر ڈرامہ کی سمری موجود ہے۔ لٹریچر کی جو ٹرمز ہوتی ہیں، لٹریری ٹرمز، ان پہ بھی میرے 50 کے قریب لیکچر ہیں، تو آپ انہیں سن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میرے اچھے لیکچر جو آپ کو لگے ان کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، بائے۔